बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करूंगा। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं हमारे, वो माशाल्लाह आप सब उनके तारुफ से वाकिफ़ हैं, शेख एच एम ज़ुबैर। और इनकी रिप्यूट माशाल्लाह इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त है कि ये एकेडमिक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स का, शख्सियात का, मारूफ शख्सियात जो हैं। और माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि शेख की रेपुटेशन है कि शेख बहुत इंसाफ पसंदाना अंदाज में और जस्ट अंदाज में जो है वो जब भी किसी के बारे में राय देते हैं तो एक जस्टिस का पहलू सामने रखते हुए राय देते हैं। तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। मैं चूंकि आलिम दीन नहीं हूँ, मेरे भी कुछ बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं ओ ए लेवल्स के, वो भी जानना चाह रहे थे कि चूंकि आजकल कुछ सेलिब्रिटीज भी जावेद अहमद गामदी साहब की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड है और उनके कुछ लेक्चर्स और उनकी ज़ाहिर है कुछ लिंक्स वगैरह भी शेयर करते हैं अपने प्रोफाइल्स के थ्रू। तो अवामुन्नास ये जानना चाहती है कि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स उलमा हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे उलमा हैं, उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात आते हैं जावेद अहमद गामदी साहब की पर्सनालिटी के ऊपर या उनकी जो इल्मी सलाहियत है उसके ऊपर। तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक आम आदमी होने के नाते, मैं मतलब इस वक्त एक आम आदमी की हैसियत से आम आदमी की लैंग्वेज में समझना चाहूँगा इंशाल्लाह हमारे जो गेस्ट हैं शेख ज़ुबैर, उनसे कि एक्चुअली जावेद अहमद गामदी साहब की मेथडोलॉजी क्या है और उस मेथडोलॉजी को क्यों इतना ऑर्थोडॉक्स उलमा हमारे क्रिटिसाइज भी करते हैं एकेडमिकली। लेकिन उससे पहले एक अगर आप इजाज़त दें, मैं ज़रा एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव बता दूं आपको जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से कि जो आम आदमी के सामने ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लाइक करते हैं बहुत जावेद अहमद गामदी साहब को। और ये बातें मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि जो उनका बात करने का अंदाज है, जो गुफ्तगू करने का अंदाज है, जिस तरह के सेंटेंसेस वो बोलते हैं, जो अल्फाज का चुनाव वो करते हैं, जब भी कोई पॉइंट उन्होंने समझाना हो, यूथ कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल उनसे पूछ ले या बहुत ही कोई इस तरह का सवाल पूछ ले जो ऑफेंसिव है, उसका वो बहुत काम अंदाज में, बहुत कूल अंदाज में जवाब भी देते हैं और बहुत से नौजवानों को जो है वो मुतमईन भी करते हैं। इस वजह से हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं समझता हूँ कि वो जाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए उनकी तरफ टिल्ट होता है। और पढ़े लिखे तबके का ये भी कहना है कि उनकी बातों में म्याना रवि है, उनकी बातों में एक बैलेंस्ड ओपिनियन नजर आता है, एक विजन और एक सोच नजर आती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो मदारिस के उलमा हैं, उनकी बातों में वो बैलेंस नजर नहीं आता है और वो पर्सपेक्टिव नजर नहीं आता है जो जावेद अहमद गामदी साहब की बातों में नजर आता है। तो एक तो ये, दूसरा मैं समझता हूँ कि बहुत से जो इश्यूज हैं, जैसे कि पर्दे का इशू है, जैसे कि म्यूजिक का इशू है, जैसे कि बहुत से मामलात हैं जिन पर अवामुन्नास की लैंग्वेज में उलमा का बहुत ज्यादा सख्त मौकफ है। ये मैं अवामुन्नास की लैंग्वेज में इस वक्त बात कर रहा हूँ कि हमारे जो उलमा है और हमारा जो दीनी तबका है वो हर चीज को हराम करार दे देता है। और अगर हम उनकी बातों में आए तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज तो उनके मुताबिक हराम है। तो लिहाजा जावेद अहमद गामदी साहब के व्यू बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत मॉडरेट होते हैं और जहन को लगने वाले होते हैं, यानी कि इंसानी अकल को समझ आने वाले होते हैं। और जाहिर है कि उनकी बातें लॉजिकल होती हैं, अकल पर मबनी होती हैं। ये सारी बातें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड क्लास जावेद अहमद गामदी साहब को पसंद भी करती है और वो उनके व्यूज सुनना भी चाहते हैं, और इसीलिए हमारा मीडिया भी शायद उन्हें प्रमोट करता है, क्योंकि ना उन्होंने कभी किसी को पर्सनली हिट किया है, ना उन्होंने कभी किसी को गुस्सा शो किया है। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए कैसे हम एक बंदे को ये कह सकते हैं कि आप जावेद अहमद गामदी साहब को फॉलो ना करें या उनसे इल्म ना हासिल करें? ये मेरा आपसे पहला क्वेश्चन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहरहाल हम किसी पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल में ये अप्रोच कोई एकेडमिक अप्रोच नहीं है कि आप लोगों को रोकें कि जी आप फलां को ना सुने, आप फलां को ना पढ़ें। ठीक है, जिस ज़माने में हम बैठे हुए हैं
उस ज़माने में आप इस अप्रोच के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते और 2 कदम भी आगे नहीं चल सकते, ठीक है? अब ये दलील का दौर है, ठीक है? तो आपको वो गामदी साहब भी यही बात कहते हैं कि जी भाई हमने एक इस्तिदलाल यानी दलील का एक निज़ाम हमने खड़ा है, मतलब हमारी कुछ आर्गुमेंटेशनल स्ट्रक्चर है, बस आप उसको तोड़ के रख दें, आप उसको एड्रेस कर दें। तो ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त है। जिस दौर में हम बैठे हैं उस दौर का, हर दौर का अपना एक तकाज़ा होता है। तो इस दौर का तकाज़ा ये है कि आप इस तरह के बयानात से कि जी आप फलां को ना सुने, आप फलां को ना पढ़ें, आप फलां को ना देखें, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो किसी को नहीं कहता कि जी आप ये ना करें, मैं तो कहता हूँ बस आप उनको सुन रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप गामदी साहब को सुनते हैं तो आप उनको भी सुने जिन्होंने उनको रिस्पॉन्स किया। बिल्कुल ठीक। आप मतलब सिर्फ उन्हीं के ना होके रह जाएं। आप इस बयानिए पे उस तरफ गए थे कि जी हम सिर्फ उलमा को सुन रहे हैं, तो हमें औरों को भी सुनना चाहिए। तो जब आपने उनको सुनना शुरू कर दिया, तो अब जिन लोगों ने उनको रिफ्यूट किया, उनको रिस्पॉन्स किया, उनको एड्रेस किया, अब आप उनको भी खुले दिल से सुने। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही आपने बैलेंस बात की कि जाहिर है कि दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, हम जितना बल्कि किसी को रोकेंगे मेरे तो ख्याल में मजीद सुनना चलेगा। ये इंसानी नेचर है कि हम बहुत ज्यादा अगर जबरदस्ती करेंगे, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ शेख के बहुत से ऐसे घराने हैं जहां पर बेटा किसी और मनहज से है और जो वालिद है किसी और मनहज से है, तो जाहिर है कि चूंकि वालिदैन जो है वो टीवी देखते हैं या फैमिली वाले टीवी देखते हैं, तो वो जावेद अहमद गामदी का पर्सपेक्टिव सुनते हैं। जब आम जो इंसान है वो किसी स्कॉलर का व्यू लेकर आता है, तो जाहिर है कि फिर वो उसको पसंद नहीं करते, और जब वो उनके साथ बहस करता है, जावेद अहमद गामदी का रद्द करने की तरफ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बजाय के वो समझने के बाद को मजीद पक्के होते हैं उसको करने में। तो पहला आपका पॉइंट ये कि हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें एटलीस्ट ये सोचने पर मजबूर करें कि ठीक है आपने जावेद अहमद गामदी साहब को सुना है, लेकिन आप काउंटर व्यू भी ले लें, काउंटर नैरेटिव भी सुनें, और अपनी अकल लड़ाते हुए सोचें कि क्या बात जो है वो आपको लगता है कि दीन के करीब। तो शेख ये एक रूल हमें बताया जाता है कि उम्मत मुस्लिमा के जो स्कॉलर्स हैं उनका एक इजमा है, और एक आम फहम आदमी जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं हूँ, कोई और है, उसके लिए तो यही रूल है ना कि अब हम जाहिर है कि 8 साल की डिग्री तो नहीं कर सकते, हम फिका की किताबें खोल के तो नहीं बैठ सकते। हमारे लिए तो यही असूल हमने बचपन से सुना है कि यार उम्मत मुस्लिमा का इजमा जो है उसको पकड़। अब उम्मत मुस्लिमा का इजमा है पर्दे के मसाइल के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा का इजमा है हजरत ईसा की सेकंड कमिंग पे, उम्मत मुस्लिमा का इजमा है सूद के हवाले से बहुत से मसाइल पे। तो ये इजमा को छोड़कर एक और अप्रोच पे चलना, जो कि मैंने देखा है कि जो गामदी साहब के स्टूडेंट्स हैं वो यही बात करते हैं कि इजमा को फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। इस पे ज़रा थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इजमा क्या है और क्या उसको फॉलो करना वाकई ज़रूरी है हमारे लिए। देखें, ये बहुत अहम बात है। गामदी साहब कहते हैं कि मैं इजमा का कायल हूँ। एक बहुत अहम बात ये है कि देखें, क्रिश्चियन भी कहते हैं हम खुदा के कायल हैं, हिंदू भी कहते हैं हम खुदा के कायल हैं, लेकिन उनका तसव्वुर खुदा अपना अपना है, ठीक है। इसी तरह से गामदी साहब ने भी ये बात कही है कि मैं सुन्नत का भी कायल हूँ, मैं इजमा का भी कायल हूँ, लेकिन उनका इजमा का तसव्वुर अपना है। वो ये कहते हैं कि इजमा से मुराद, मतलब अगर आप ये लेते हैं कि ये दीन जो है ना वो इजमा के साथ नकल हुआ है, कंसेंसस के साथ, कि ये कुरान मजीद जो है तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि यही कुरान है, तो ये इजमा का मैं कायल हूँ, यानी दीन के नकल होने में जो इजमा है। लेकिन यह है कि दीन जो है ना उसके फहम पे, दीन की अंडरस्टैंडिंग में या किसी आयत के फहम में जो है वो अहले इल्म का इत्तेफाक हो जाए तो मैं इस इजमा का कायल नहीं हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम के तमाम उलमा जो हैं वो मुत्तफिक हो सके। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, मतलब देखें ना, ये बात तो हिस्टोरिकली दुरुस्त नहीं है ना। बहुत सारे मसाइल के अंदर उम्मत का इजमा हुआ जिसको आप नकल कर सकते हैं, जिसको आप बयान कर सकते हैं, मतलब उसमें किसी का इख्तिलाफ आप नहीं दिखा सकते। तो ये तो एक अमरे वाक़या है ना, तो आप इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? मतलब इसका इनकार जो है वो मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली एक दलील बहुत अहम है जो इमाम इब्न तैमिया ने दी है। हम अभी शख्सियात का नाम सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि शख्सियात बेसिकली उनकी दलील के वजन पे आप गौर करें।
ٹھیک ہے. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم صرف نبی نہیں ہے، یہ گہرا نقطہ ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں امت بھی معصوم ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا. ہاں، امت اپنی اجماعی حیثیت میں معصوم ہے. یعنی اس امت میں ایک گروہ سے غلطی ہو جائے یہ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک گروہ حق پہ ہو ایک غلطی پہ ہو، لیکن ٹھیک ہے. پوری امت ضلالت پہ جمع ہو جائے، پوری امت گمراہ ہو جائے، پوری امت ڈیویٹ کر جائے، پوری امت کو غلطی لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امت جو ہے شہداء علی الناس ہے. یہ اب نبوت تو ہے نہیں، نبوت کا تصور تو ختم ہو گیا. اب دین جو ہے اس کے مطلب کیسے پہنچے گا؟ آپ نبی تو ہے نہیں. جی ہاں. تو وہ پہنچا رہی ہے نا دین نان مسلمس تک. اگر جی پوری ہاں. امت کو غلطی لگ جائے تو وہ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین جو نان مسلمس تک پہنچے گا وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جی. اور اسی طرح سے قرآن میں یہ جو کہا نا کہ یہ گواہی دیں گے، اس امت کی گواہی دوسروں کے خلاف قابل قبول ہوگی. تو گواہی قابل قبول ہوتی ہے جو حجت بن سکتا ہو. تو امت اپنی اجماعی حیثیت میں معصوم ہے، یعنی پوری امت سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس معنی کی بہت ساری آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو جو حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ لاجک ہے، یہ پیچھے ریزن ہے. مطلب یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ پیچھے لاجک بیان کریں نا، جو آپ کی دلیل ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ پوری امت غلطی پہ جمع ہو سکتی ہے تو گویا یہ دین کبھی محفوظ نہیں ہوگا. صحیح. تو اس لیے پوری امت جو ہے غلطی نہیں کر سکتی. تو پوری امت جو ہے وہ اگر اس کا اتفاق ہو جائے تو اسی کو ہم اجماع کہتے ہیں. اور اجماع بہت سارے مسائل میں ہے، جیسے قادیانی نان مسلمز ہیں. ٹھیک ہے، ختم کا مسئلہ ہے، اب آپ لے لیں اجماعی مسائل ہیں. آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت کے اجماعی مسائل ہیں. نہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے یہ بات انہیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اتنا بنیادی پوائنٹ کہ آپ امت کے اجماع سے ہٹیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے سلپ ہونے کے بہت چانسز ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے اور کیوں ان کے فالوورز اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ویسے تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ غامدی صاحب کو پڑھیں، غامدی صاحب کو سنیں. ٹھیک ہے نا. اب میرے خیال میں غامدی اسکول آف تھاٹ بھی ایک فرقہ بن گیا. شروع میں یہ ڈیفینسو موڈ میں تھے، اب سوشل میڈیا پہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ ذرا ایگریسو موڈ میں آ گئے. یہ ہر تحریک کے ساتھ، ہر جماعت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی شخصیت اٹھتی ہے شروع میں وہ مظلوم ہوتے ہیں، جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر وہ ایک اور ان کا موڈ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں سمجھنے کی بات کیا ہے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب بھی میری کسی سے گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے غامدی صاحب کو کیا پڑھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کا وہ آخری لیکچر بھی سنا جو 11 اپریل کو ہوا ہے 2020 کو. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے انہوں نے اس بات کے اوپر لگائے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ دین میں نہیں ہے. جی ہاں. مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ داڑھی دین میں نہیں ہے آپ کو اگر 2 گھنٹے لگانے پڑیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے. مطلب اگر ایک چیز دین میں ہے ہی نہیں تو اس کی دلیل اتنی قطعی ہوگی تو آپ کو 2 منٹ میں سمجھانا، مطلب اگلے کو، تو اگر اگلے کو قائل کرنے کے لیے آپ نے 2 گھنٹے کے لیکچر دیے 2 نشستوں کے اندر کہ داڑھی دین میں نہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کی دلیل اتنی کمزور نہیں ہے. آپ کبھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب اس طرح سے رسپانس کر رہے ہیں، کبھی آپ اس طرح سے رسپانس کر رہے ہیں، کبھی اس کو آپ اس طرح سے رسپانس کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غامدی صاحب نے مطلب جتنی بھی وہ اپنا وہ نظام استدلال بنایا ہے تو اس میں وہ ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں. وہ جملہ یہ استعمال جو میرے خیال میں بنیادی ترین غلطی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں نا کہ غامدی صاحب کی بنیادی ترین غلطی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا جو آبجیکٹو ہے، مین آبجیکٹو، اس کا پرائمری گول ہے دین کا، دین اسلام کا، وہ تزکیہ نفس ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے. اس غلط سٹیٹمنٹ نے ایک غلط نیریٹو کو جنم دیا. اچھا. دیکھیں اصل میں ہوا کیا ہے، ہمارے ہاں مختلف نیریٹوز پیدا ہوئی ہے دین کو سمجھنے کے حوالے سے، خاص طور پہ 20ویں صدی میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم 21ویں میں ہیں، پچھلی لاسٹ جب مسلمان کمزور ہوئی ہے، مطلب عالمی طور پہ کالونیاں بنا لیا ہم کو انگریزوں نے، تو مسلمانوں میں
ایک رینیسنس کی, ریوائول کی تحریکیں شروع ہوئی, مختلف لوگوں نے کام کرنا شروع کیا, جماعتیں, سب لوگ متحرک ہو گئے, ٹھیک ہے, مختلف سوچیں, مختلف تھیری سامنے آئیں, ٹھیک, لوگوں نے دین کو جو ہے وہ مختلف بیانیے دیے. ان میں ایک تحریکی اور جہادی بیانیہ بہت معروف ہوا, ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے آپ کو یہ فکر ملے گی, ابوالکلام آزاد میں, سید مودودی میں, ادھر اخوان میں, سید قطب میں, یہ ہو. اس بیانیے کے ریئیکشن میں ایک بیانیہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جہادی اور تحریکی بیانیہ تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی دین کا جو اصل آبجیکٹو ہے, جو گول ہے, وہ کیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ کوئی ریاست قائم کریں, اسلامک اسٹیٹ قائم کریں, خلافت کا نظام قائم کریں. اس کے جو بھی نتائج نکلے پھر آگے, مطلب آف شوٹس بھی نکلی, داعش اور سارا کچھ ہوا, مطلب وہ صاحب طالبانائزیشن ہوئی, سارا کچھ ہوا. پھر اس کے ریئیکشن میں کچھ بیانیے آنا شروع ہوئی. تو مولانا وحید الدین خان صاحب کو آپ دیکھیں انڈیا میں, ٹھیک ہے, اسی تحریکی بیانیے کا ریئیکشن ہے. مولانا مودودی کا ریئیکشن ہے. غامدی صاحب بھی جماعت سے نکلی ہوئی ہیں, وحید الدین خان صاحب بھی جماعت اسلامی سے نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک. تو یہ ریئیکشن میں پیدا شدہ بیانیے تھے. یہ ایک دوسری انتہا پہ گئے کہ دین کا جو اصل آبجیکٹو ہے وہ تزکیہ نفس ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں, میری رائے میں, نہ تو وہ خلافت جو ہے وہ دین کا کوئی آبجیکٹو تھا, نہ یہ تزکیہ نفس کوئی آبجیکٹو ہے, نہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جبرن دین اس طرح سے نافذ کر دیں کہ ان کے حلق کے اندر کروا دیں, نہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جی بس اپنی فکر کرو, کونے خدرے میں بیٹھ جاؤ اور بس وہ صوفیوں والا دین جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے. قرآن نے جو آبجیکٹو بیان کیا, قرآن نے جو آبجیکٹو بیان کیا دین کا, وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ٹھیک ہے. وہ تقرب الی اللہ ہے, ٹھیک. تزکیہ نفس اس کا ایک ذریعہ ہے, ٹھیک. اچھا, اب غامدی صاحب کیا کرتے ہیں, آپ ان کے اکثر لیکچر میں اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے دین کو ایک نظام کے طور پہ پیش کیا. ٹھیک ہے, غامدی صاحب ایک بڑا دماغ ہے, میں مانتا ہوں, وہ محنتی آدمی ہے, وہ بہت سنسیئر آدمی ہے, ٹھیک ہے. اب مطلب ہمیں اس طرح سے نہیں, لوگوں نے اگر محنت کی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں غامدی صاحب سید قطب کی تعریف کرتے ہیں, سید مودودی کی تعریف کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ان کے اتنے اختلافات رہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بندے نے محنت کی ہے, سنسیریٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں جی مجھے ان سے اختلاف ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. جیسے وہ کہتے ہیں میں دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کر رہا ہوں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کر رہے ہیں. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین کا جو فہم ہے, بنیادی فہم, وہ غلط ہے. آپ نے دین کا جو بنیادی مقصد بیان کیا, جس کے گرد آپ پورا نظام دین بیان کر رہے ہیں, اور وہ بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے میزان پہ بڑی جان ماری ہے, میزان جو ان کی بنیادی کتاب ہے. انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں داڑھی, وہ کہتے ہیں داڑھی سے تزکیہ نفس کا کون سا وہ آبجیکٹو پورا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں تزکیہ نفس کیا ہے؟ تطہیر بدن ہے, بدن کی صفائی. مجھے میں کم کرواؤں تو تطہیر بدن تو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں زیر بغل کے ناف کے بال جو ہے وہ میں منڈواؤں, وہ تو تطہیر بدن ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ دین ہے, ٹھیک ہے. لیکن داڑھی بڑھانے سے کون سی تطہیر؟ بیسیکلی دیکھیں انہوں نے ایک آبجیکٹو قائم کیا دین کا, وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. پھر انہوں نے کہا جی تزکیہ نفس تطہیر بدن سے ہوتا ہے, کچھ احکامات کا تعلق تطہیر بدن سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نفس جو ہے وہ بعض اوقات اخلاق کی تطہیر کا نام ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. تکبر نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, حسد نہ کرو, ٹھیک ہے. تطہیر نفس کی یہ دوسری سیکنڈ ڈائمینشن ہو گئی. تیسری ڈائمینشن جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح سے نکال لی خور و نوش کی, کہ جی کھانے پینے میں بھی تمہارے کیا ہے, صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے, طیبات ہونی چاہیے, خبائث نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پورا نو ڈاؤٹ ایک پورا نظام بنایا ہے, ٹھیک ہے, ایک نظام فکر ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک سسٹم تھاٹ ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو پلیس کرتے ہیں. تو میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جس بنیاد کے اوپر, جس ایک بنیادی ستون کے اوپر پورا انہوں نے عمارت کھڑی کی ہے اپنے فکر کی, وہ بنیاد ہی غلط ہے. تزکیہ نفس کی ہمارے دین میں حیثیت جو ہے وہ آبجیکٹو کی نہیں ہے, وہ ایک ٹول کی ہے. آبجیکٹو تقرب الی اللہ ہے, آبجیکٹو ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے بندگی کا. قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اسے عربی زبان میں کہتے ہیں یہ حصر کا اسلوب ہے. یعنی قرآن میں واحد یہ مقام ہے جہاں اللہ نے کہا کہ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا. یعنی یہاں آبجیکٹو بیان ہوا, دوسری جگہ سے تو لوگوں نے آبجیکٹو نکالے ہیں نا, وہاں سے تو لوگوں نے آبجیکٹو نکالے. اس آیت کا اسلوب ہی بیان کر رہا ہے کہ بھئی پیدا ہی اسی آبجیکٹو سے کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے, بندگی کا تعلق قائم ہو جائے.
اچھا اب مجھے اللہ کا بندہ بننا چاہیے, میرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, اس کے ہمارے دین نے مختلف ٹولز دیے نا, ان ٹولز میں سے ایک کیا ہے, تزکیہ نفس ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تزکیہ نفس رستہ ہے, تقرب اللہ یا بندگی یا عبادت یہ منزل ہے. اب انہوں نے رستے کی منزل بنا لیا. جب اب دیکھیں بندگی تک رستے تک پہنچنے کے لیے تو 10 منزل تک پہنچنے کے لیے 10 رستے ہو سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک تو منزل آپ کے اس سے اوجل ہو گئی. اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں نا, جہاں وہ بات کرتے ہیں نا کہ دین تزکیہ نفس ہے, کل کا کل تزکیہ نفس ہے, یہ ان کا جملہ بہت معروف ہے, آپ کو بہت ویڈیوز میں ملے. جی ان کو سنتے ہیں نا تو ان کو زبانی یاد ہوگا. وہاں جب وہ آتے ہیں نا عبادات پہ, تو وہ انہیں سمجھ نہیں آتی اس کو تزکیہ نفس کیسے بنائیں. تو آپ دیکھیں تطہیر بدن بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اخلاق جو ہے وہ بہتر کر لیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, اپنی خور و نوش کو آپ پک اینڈ چوز کر لیں, اس میں کھانے پینے میں یہ بھی چلیں, آپ نے حرام چیزیں ایک طرف کر دیں, گندی چیزیں صاف ستھری جو ہے وہ ان کو حلال کر لیا, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جب بات آتی ہے نماز پڑھنے کی, تو جب بات آتی ہے روزہ رکھنے کی, جب بات آتی ہے زکوٰۃ دینے کی, پھر سمجھ اصل آبجیکٹو وہ تھا عبادت, اللہ کے ساتھ تعلق, یہ اصل آبجیکٹو تھا. تزکیہ نفس جو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھو, صاف ستھرا اس لیے نہیں رکھو کہ یہی آبجیکٹو ہے صاف ستھرا رکھنا, یہ تو انگریز بھی کام کر رہا ہے. آبجیکٹو کیا ہے, اللہ تک تم نے پہنچنا ہے, تو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ یہ تزکیہ نفس ہے, یہ پیوریفیکیشن. تو اس لیے انہوں نے غلطی کہاں پہ کھائی, انہیں غلطی یہ لگی کہ جی داڑھی جو ہے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. بھائی داڑھی جو ہے یہ اصل میں اس کا تعلق تطہیر بدن سے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے صحیح, لیکن داڑھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے دین نے بطور عبادت جاری کیا ہے. صحیح, تو بہت ساری چیزیں اس دین میں بطور عبادت کے جاری ہوئی ہیں, بطور عبادت کے. اور جو بطور, اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ وہ جو سنتوں کی فہرست بیان کرتے ہیں, جن کی یہ سنتیں ہیں 27 ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ قطعی دین ہے, وہ کہتے ہیں یہ سرٹن ہے, مطلب یہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ دین ہے, یہ دین لا ریب ہے, وہ یہ جملہ بولتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, بسم اللہ ہے, کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اب بتائیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, اس کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے؟ تطہیر بدن سے, تطہیر اخلاق سے, یا خور و نوش آپ کا پاک ہو جائے گا اگر سور پہ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ. تو مطلب اسی طرح ملتے وقت السلام علیکم کہنا, تو بہت ساری چیزیں آپ لاجیسائز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے احکامات کی آپ لاجک بیان کریں گے, ان کے پیچھے جو ہے مطلب جو بھی لاجک ہے, آپ وزڈم ہے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری جگہوں پہ آپ آ کے رک جائیں گے اور آپ کہیں گے بس اللہ کا حکم ہے, بس اللہ کا حکم, مجھے لاجک سمجھ نہیں بھی آئی, اللہ کا حکم سمجھ کے حل کروں. میں جو آپ کا پوائنٹ سمجھا ہوں یہ ہے کہ ان کا جو فہم ہے دین کے حوالے سے, اس کی فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک اور دیگر علماء کے نزدیک, کہ وہ جو دین کا مقصد بتا رہے ہیں اس مقصد پہ اگر انسان چلے گا تو اس پہ چلنے کے جو ریپرکشنز ہیں وہ نہیں ہیں, یا جو اس کے آؤٹ کمز ہیں وہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے, یا جو صحابہ سے ہمیں کیری فارورڈ دین کا ایک فہم ہو کر آ رہا ہے. اور عام آدمی جب یہ بات سنتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ بات تو بڑی خوبصورت ہے کہ دین کا مقصد نفس کی پاکی ہے, اور دین کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس ہے. یہ سننے میں تو بہت خوبصورت بات ہے, لیکن جس انداز سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جسٹ ون آف دا پرپزز تو ہو سکتا ہے, ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, لیکن ظاہر ہے کہ دین میں پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا اٹائر بھی ہے, جیسے داڑھی کا ہے اسلام میں حکم, اور اسی طرح پردے کے حوالے سے جو آیات ہیں احادیث ہیں. تو پھر تو اگر ہم اس نیریٹو پہ چلیں جو فہم وہ دے رہے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پردہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک بن جاتا ہے کہ کیا پردہ کرنے سے کوئی تزکیہ نفس ہو رہا ہے یا بالکل صحیح ہے. وہ یہی سوال پیدا کرتے ہیں ہر جگہ, جہاں انہوں نے جس چیز کو اڑانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا آپ کے تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے, تطہیر بدن میں سے ہے, یہ تطہیر اخلاق سے اس کا کیا تعلق ہے. حالانکہ کچھ چیزوں کا تعلق بنایا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہاں وہ پھر زور لگا لیتے ہیں, جیسے میوزک وغیرہ میں کہ جی اخلاق سے بگاڑ پیدا کرتا ہے میوزک ہے یا اور چیزیں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک سسٹم تھاٹ بنایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ بیسیکلی غامدی صاحب کی یہ سائیکالوجی آف ریئیکشن, مولانا وحید الدین صاحب نے ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی تھی. تو وہ اپنے
جو دوسرے علماء تھے, مخالف علماء, ان کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ پوری فکر جو ہے وہ جو خلافت کی ایک فکر تھی اس کے ریئیکشن میں پروان چڑھی ہے. یعنی خلافت کی فکر میں اصل فوکس ہو گیا تھا سوسائٹی, فرد نظر انداز ہو گیا تھا, انڈیویجول نظر انداز ہو گیا تھا, فوکس کر دیا انڈیویجول کو, سوسائٹی نظر انداز ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دین میں دونوں کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا, فرد کو بھی اور سوسائٹی کو بھی, اور اس کے لیے جامع ترین کمپریہنسو جو اصطلاح ہے وہ عبادت کی ہے. بالکل ٹھیک. فرد کو بھی اللہ کا بندہ بنا دیں, اللہ کا بندہ, اللہ کے حکم کو ماننا, نبی کے حکم کو وداؤٹ کوسچن ماننا, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی لاجک ڈھونڈنے نکل جانا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم میں سے اپولوجیٹکس ہوتے ہیں, جن کو ایک بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی دین کی, یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسی انٹرپریٹیشنز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ان کو ڈائجسٹ ہو جائے, اور جس سے ان کو وہ چیز ڈائجسٹ ہو جاتی ہے, وہ انٹرپریٹیشن, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دین کی ترجمانی کچھ اس انداز سے کر رہا ہے کہ ہمیں ڈائجسٹ ہو گئی. تو یہ تو کرائٹیریا شیخ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی چیز ڈائجسٹ ہو جائے. اگر مجھے کوئی چیز نہیں بھی سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میں لیک آف نالج ہے میرا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ابھی میری انٹلیکٹ اس لیول پہ نہیں ہے. تو یہ اپولوجیٹک اپروچ کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے آنسرز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کا پہلا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں. دوسرا پوائنٹ میں جو ڈسکس آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیث کے بارے میں ان کی رائے ہے, میں ان کے ایک فارمر کو بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور اس حدیث کا پس منظر نہیں دیکھتے, اور نہ اس حدیث سے ریلیٹڈ دوسری حدیث دیکھتے ہیں, اور فوراً سے حکم لگا دیتے ہیں, فتویٰ لگا لیتے ہیں, اور ججمنٹ دے دیتے ہیں. جبکہ اگر ہم حدیث کے مجموعے کو دیکھیں تو بہت سی ہزاروں کیا لاکھوں حدیث ہمیں ملیں گی. تو اس لیے چونکہ حدیث بہت زیادہ تعداد میں ہے, اور حدیث کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں, اور حدیث کے پیچھے ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے, اس لیے وہ کوئی سورس آف شریعہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک ریلائبل سورس نہیں ہے کہ اس سے ہم اس کو وحی کا حصہ سمجھیں یا اس سے ہم کوئی حکم اخذ کر سکیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے کہ حدیث کو جو حدیث کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. دیکھیں بہرحال غامدی صاحب نے حدیث کو مانا بھی ہے, نہیں بھی مانا. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں غامدی صاحب کو, تو جو نئے نئے لوگ ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار آپ غامدی صاحب کو آپ نے پڑھا کیا ہے؟ غامدی صاحب تو حدیثیں مانتے ہیں, انہوں نے تو اپنی میزان کتاب کے اندر اتنی حدیثیں لکھی ہیں, وہ تو خود فلاں لیکچر میں کہہ رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ غامدی صاحب پہ جب بھی ہم نے ایک تو ہم نے نقد کی ہے, تو ایسا ہمیں غامدی صاحب کے قریبی لوگوں کی طرف سے کبھی بھی یہ تاثر نہیں ملا کہ آپ نے غامدی صاحب کو مس انڈرسٹینڈ کیا. بلکہ میں تو خود غامدی صاحب کے پاس چل کے گیا تھا. شروع میں لوگ کہتے تھے نا, جیسے ایک عام ہوتا ہے کہ جی آپ نے غامدی صاحب کو کیا سمجھا, آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو غامدی صاحب سے ہماری 2-3 ملاقاتیں بھی ہیں, ان کے گھر میں گیا, پرسنلی ان سے ملا تھا. وہ یہاں پاکستان میں DHA میں رہتے تھے. تو میں نے ان سے سوالات کیے, اور ان سوالات میں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں میں نے یہ یوں اس طرح سے سمجھا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا موقف یہ ہے, لیکن آپ کے بعض فالوورز کہتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے بتا دیں میں نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو میں ان کے ساتھ رکھتا گیا. تو اس کے بعد یہ جو فکر غامدی کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ اس کے بعد آیا ہے. تو بعض باتیں انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح سمجھا, بعض باتیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں یوں نہیں یوں بیان کروں گا. صحیح. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے موقف کو آپ ان الفاظ سے نہیں ان الفاظ سے بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں کوئی مناظرہ کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو یہاں تک یہ کام, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے تو ان سے خود جا کے تصدیق لے لی, اب مجھے آپ سے کیا تصدیق لینی, جنہوں نے 2 دن پڑھا ہے غامدی صاحب کو, جی میں نے غامدی صاحب کو سمجھا کہ نہیں سمجھا. لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ وہ چیزیں جب وقت گزرتا ہے تو ایک فرقہ بن جاتا ہے. بہت ساری چیزیں غامدی صاحب مطلب ان کے اندر دیکھیں, وہ اپنے لیکچرز میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے بلائنڈ ہو کے فالو نہ کرو, لیکن پھر بھی بلائنڈ فالوورز بن جاتے ہیں, سب کے بن جاتے ہیں, اس طرح سے بن جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے نہیں بنائے, لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر بھی بنے ہوئے ہیں, ان کے لوگ بھی بنے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ غامدی صاحب جو ہے وہ بیسیکلی حدیث کو مانتے بھی ہیں, نہیں بھی مانتے. جب ہم کہتے ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے تو وہی والی بات کہ وہ سورس آف شریعہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سورس آف شریعہ 2 ہیں, قرآن ہے یا سنت ہے. ٹھیک, حدیث سورس آف شریعہ نہیں ہے. حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا. یہ ان کا جملہ آپ کو اتنا ملے گا ان کے لیکچرز میں, ان کی تحریروں میں,
کہ حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا, کوئی دینی حکم ثابت نہیں ہوتا. یعنی دین کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے یا سنت سے. حدیث پھر کیا ہے؟ حدیث ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث سے ایک چیز قرآن میں بیان ہو گئی ہے تو آپ حدیث سے اس کی کیا کریں؟ شرح کر لیں. صحیح. حدیث کو آپ اس کی ایکسپلینیشن بنا لیں. یعنی حدیث آپ یوں کہہ لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ منکر حدیث ہے, یہ کہنا ایک مطلب غلط سٹیٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. انسان کو معتدل رہنا چاہیے. غلام احمد پرویز منکر حدیث کا وہ منکر حدیث ہے. ٹھیک ہے, غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے. ہاں ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ وہ حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے جو اس کا مقام ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں حدیث کی حیثیت ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کی ہے. وہ کہتے ہیں حدیث کی حیثیت قرآن میں ایک حکم آ گیا ہے تو آپ اس کی, جیسے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ٹھیک ہے, یہ حکم آ گیا قرآن, آپ حدیث سے اس کی تفسیر لے لیں. آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو, یہ حکم قرآن میں آ گیا, اس کی آپ تفسیر لے لیں حدیث سے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک حکم کو قرآن نے ٹچ ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ رجم ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی جو ہے وہ ایڈلٹری کا مرتکب ہو تو, یا داڑھی کا حکم ہے تو قرآن نے ٹچ ہی نہیں کیا. یا حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا حکم ہے, قرآن نے ایک مطلب ٹچ ہی نہیں کیا. اب وہ آپ حدیث سے نہیں لے سکتے. حدیث دین کا سورس نہیں ہے, دین کا سورس کتاب اور سنت ہے. ٹھیک ہے, ان میں جو دین بیان ہو گیا اس کو حدیث ایکسپلین کر سکتی ہے, لیکن کتاب اور سنت کے علاوہ دین کا تھرڈ سورس نہیں بن سکتی. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس میں پرابلمٹک کیا ہے اس سینٹینس میں, اس موقف میں پرابلمٹک کیا ہے؟ ہاں اصل میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی کتاب و سنت جو ہے نا یہ بیسک سورسز ہیں, پرائمری سورسز ہیں ہمارے دین کے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ میں دین کہاں سے لوں. مجھے اور آپ کو سوال یہ پیدا, مولانا گوگل سے ہم دین لیں؟ 1400 سال گزر گئے نا اللہ کے رسول اور میرے درمیان. ٹھیک ہے, محلے کے مسجد کے مولوی صاحب سے میں دین لوں, اہل حدیثوں سے لوں, کس سے میں دین لوں؟ ٹھیک ہے, ایک سوال پیدا تو ہو. ٹھیک ہے, میرے لیے آج دین کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے رسول تو میرے سامنے نہیں ہے, اگر وہ ہوتے تو یہ سوال ختم ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ایک پرائمری سورس میرے سامنے ہے, صحابہ کے سامنے ہے, اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ دین ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا, ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ دین کہاں سے لیں, آج ہم نے کہاں سے لینا ہے. صحیح. اہل سنت نے بھی کہا, یا جنہیں آپ کہہ لیں کہ آرتھوڈاکس جو علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دین آپ لیں کتاب و سنت سے. ہمارے سب علماء کتاب و سنت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, وہ یہ ٹرم بھی نہیں استعمال کرتے قرآن و حدیث, استعمال ہوتی ہے کتاب و سنت کا نفاذ کرو, کتاب و سنت. ٹھیک ہے, نام صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی پرائمری سورسز کے ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. لیکن اصل میں نے پھر آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ کتاب اللہ, اگر ہم یہ سوال کریں کہ اچھا یہ تو مان لیا کہ کتاب و سنت ہے پرائمری سورس, ہمارا اور غامدی صاحب کا اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے, دین کہاں سے ملے گا؟ کتاب و سنت سے ملے گا. علماء بھی کا بھی یہی نیریٹو ہے. اب کتاب کہاں پہ ملے گی, قرآن کہاں پہ ملے گا؟ تو اگر یہ سوال کریں تو ما بین الدفتین ہے, مصحف جو ہمارے گھروں میں دو گتوں کے درمیان جو موجود ہے قرآن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوا سنت کہاں پہ ملے گی؟ یہاں اصل میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, قرآن تو ملے گا ما بین الدفتین, وہ آپ کے پاس بھی وہی ہے, ہمارے پاس بھی وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کہاں پہ ملے گی سنت؟ کہاں پہ ملے گی؟ ٹھیک ہے, آپ بھی کہنے کہ جی سنت سورس ہے, میں سنت کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ہر دوسرے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں, حمدی صاحب کہہ رہے ہیں میں تو سنت کو مان رہا ہوں, سنت تو دین, سنت سے تو دین ثابت ہوتا ہے. بھادیا ٹھیک ہے, آپ سنت کو مان رہے ہیں, سنت کہاں پہ ہے جس کو آپ مان رہے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے, میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی جس سنت کو آپ مانتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, یا ایک عام آدمی سے آپ سوال کریں تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی حدیث کی کتابوں میں ہے, بخاری میں دیکھ لیں, مسلم میں دیکھ لیں, ترمذی میں دیکھ لیں, ابن ماجہ میں دیکھ لیں. کتنا سمپل ہے جواب. ٹھیک ہے, قرآن کہاں پہ ملے گا؟ بھائی قرآن گھر میں جاؤ, وہ دو گتوں کے درمیان جو مصحف ہے, کتاب ہے, اس کو کھول لو, اس میں قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. حدیث کہاں ملے گی؟ تو آپ سیاہ ستہ لے لو, مسند احمد لے لو, سنن دارمی لے لو, یہ آپ کو حدیث مل جائے گی. تو سنت کہاں پہ ہے؟ سنت حدیث کی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سنت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت بیسیکلی جو ہے وہ تواتر عملی میں ہے, یعنی کیری فارورڈ ہوتی آ رہی ہے ہسٹوریکلی. ہاں, تواتر عملی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کا جو ایک عمل ہے نا, جی,
مسلمان معاشرے جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مطلب سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھے جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین عملاً لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین، اسی طرح عملاً یہ دین چلا آ رہا ہے، عملاً مسلمانوں کے عمل میں۔ آج اگر مجھے سنت تلاش کرنی ہے نا، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں میں حدیث کی کتابوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں تو پھر ہزاروں سنتیں ہیں جو ان کو ماننی پڑتی ہیں، وہ تو ہزاروں سنتوں کا فائل نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ لسٹ دی ہے میزان کتاب میں کہ ٹوٹل 27 سنتے ہیں، 27 ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی وہ ہیں جو اللہ کے رسول سے چلی آ رہی ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے بھی نہیں، پیچھے حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں، اس لیے ان کی کتاب میزان میں جملہ کیا ہے؟ سنت نہیں، سنت ابراہیمی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہاں، وہ اصل میں لفظ استعمال کرتے ہیں کتاب و سنت، لیکن میں نے جب ان کو کریٹیسائز کیا، میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ کی مراد کتاب و سنت سے سنت رسول نہیں ہوتی، آپ کی مراد ہوتی ہے سنت ابراہیمی۔ آپ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد انبیاء کی وہ اعمال ہیں جو حضرت آدم سے چلے آ رہے ہیں، جیسے سب نماز پڑھتے تھے، سب روزہ رکھتے تھے، سب نے حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب بسم اللہ پڑھنا، السلام علیکم کہنا، ختنہ ہے، اس میں قربانی ہے، وہ 27 انہوں نے گنوا دی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ کہتے ہیں یہ انبیاء کے اعمال ہیں، بلکہ ان کا ایک جملہ بہت معروف ہے، ابھی جو ان کا آخری لیکچر آیا 11 اپریل کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ابھی جو لیکچر دے رہے ہیں 2 گھنٹے کا، انہوں نے داڑھی کا انکار کرنے کے لیے کہ داڑھی دین میں ثابت نہیں ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سنت بیسیکلی قرآن سے مقدم ہے، سنت پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم ہسٹوری کا مقدم ہے نا، ٹھیک۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت بیسیکلی عمل میں چلی آ رہی ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک بیانیہ ہے، ہم آپ کو منع نہیں کر سکتے، دیکھیں امت میں لوگ اپنے افکار کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو جبرن نہیں روک سکتے، لیکن ہم آپ سے سوال تو کر سکتے ہیں نا، جیسے آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں نا۔ سوال یہ ہے ہمارا جو ہم نے کیا اور ابھی تک ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، ہماری کتاب کوئی 10 سال سے پبلش ہو رہی ہے، اور غامدی صاحب نے ایک مرتبہ خود کہا تھا ہمیں سامنے کہ جی 96 کے بعد سے میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، میں نے طے کر لیا تھا اس کے بعد کسی کو جواب نہیں دینا، تو اس لیے آپ کی تحریروں کا بھی میں جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک ہے، مطلب کہ انہوں نے طے کر لیا، بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک بندے کا ہے کہ اس نے طے کر لیا کہ 96 کو میں نے جو مناظرے کرنے تھے کر لیا، اب میں نے اپنی بات صرف رکھنی ہے، کسی کو رسپانس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم پھر بھی ہمارا سوال تو باقی ہے۔ سوال یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی سنت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، خبر میں ہے، خبر میں ہے، اخبار ہے نا، یہ ساری اخبار احاد ہیں، حدیث کی کتابوں میں خبریں ہیں، جس نے حدیث کی کتاب پڑھی اس کو معلوم ہے، تو اس سنت کی تحقیق کا پورا ایک مطلب میکانزم ہے نا، محدثین نے قائم کیا، مختلف علوم ایجاد کیے، سائنس آف حدیث کے نام سے، علوم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، یہ سنت جو ہے، یہ حدیث جو ہے جس کے اندر سنت ہے، یہ کب صحیح ہوتی ہے، کب ضعیف ہوتی ہے، کب فیبریکیٹڈ ہے، اس کی مطلب قسمیں بنا دیں، لاکھوں لوگوں کی مطلب بایو ڈیٹا، بہت محنت ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے محنت کی علم و رجال جی پہ کہ سنت جو ہے وہ آپ تحقیق کر سکے کہ یہ سنت جو ہے وہ واقعتاً ہے کہ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں جو سنت آ گئی ہے یہ واقعتاً اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں، یہ پورا میکانزم بنا دیا نا، ایک سائنس آپ نے بنا دی، آپ نے اس کی تحقیق کے اصول دے دیے، ٹھیک ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہے، آج کچھ چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں، ٹھیک ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بدعت ہے کہ یہ سنت ہے؟ درمیان میں کوئی میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان 33-34 نسلیں ہیں نا، آج ایک سوسائٹی ایک عمل کر رہی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ میلاد بھی منا رہا ہے، جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں بسنت بھی منائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے، مطلب ایک میں تو آج پیدا ہوا ہوں نا، اگر آج میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی مسلم کنٹری میں ہوں جہاں دین کے نام پہ ایک کام ہو رہا ہے، میجورٹی مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے دین کے نام پہ کچھ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں، وہ کیا بھی بدعت کا کانسیپٹ ہے نا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو آج مسلم سوسائٹی یہ جو عمل کر رہی ہے یہ اللہ کے رسول تک پیچھے پہنچتا ہے، ٹھیک،
دیکھیں نا وہاں محدثین نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کی پوری ایک سند ہے نا, جی اس نے جی فلاں رابی سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اللہ کے رسول تک پہنچائیے. بالکل. آپ کے اور اللہ کے رسول کے درمیان 1400 سال ہے. آپ نے کہا حدیثوں سے تو ہم نے سنت نہیں لینی, کہاں سے لینی ہے؟ مسلم معاشرے کے عمل سے. عمل سے. معاشرہ آج جو کام کر رہا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو آپ نے کہا سنت ہے, کچھ کو آپ نے کہا بدعت ہے, ٹھیک ہے مان لیا, آپ کی اسٹیٹمنٹ ہم نے مان لی. جن کو آپ ٹھیک. سنت کہہ رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں نا, یہ سنت اللہ کے رسول سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول سے چلی آ رہی ہے؟ صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا تھا, تابعین نے بھی کیا تھا, تبع تابعین نے بھی, کیسے ثابت کریں گے؟ ٹھیک. سند بالکل ٹھیک. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے تبادلے عملی کی سند کہاں پر ہے, سند کہاں پر؟ بالکل ٹھیک. تو اس کا بالکل. کوئی میں جواب بالکل ٹھیک ہے. بہت خوبصورتی سے آپ نے بات بتائی کہ یہ جو جس طرح سے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ مسلمانوں کا عمل ہے, لیکن اس کی سند کہاں سے آئے گی؟ اور جو بھی عمل ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں, ضروری تو نہیں کہ وہ سننا ہی ہے, کیونکہ غلط چیزیں بھی کسٹم بن سکتی ہیں ہاں اور دین میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے غلط چیزوں کا. تو یہ ایک بات سمجھ آنے والی ہے. یہ جو سوچ ہے, جو اسکول آف تھاٹ ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کا, کیا یہ انہی کا یونیک ہے یا یہ پہلے بھی کبھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ سنت اور حدیث میں ڈفرنس, کیا یہ پہلے سے کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے یا یہ انہوں نے اب پیش کیا؟ دیکھیں یہ تو فکر جو ہے نا, مطلب وہ خود گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مکتب ہے نا, اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جی. مکتب فراہی ہیں, مکتب فراہی ہیں. مکتب اوکے. فراہی کا, ہاں مکتب فراہی کا مطلب یہ ہے کہ گاندھی صاحب کے استاد سے اصلاحی صاحب, اصلاحی صاحب کے استاد سے حمید الدین فراہی صاحب. ٹھیک تو ہے. بیسیکلی یہ مکتب فراہی کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فراہی صاحب سے شروع ہوئی ہیں, اور یہ خود مانتے ہیں اس کو, ٹھیک اور ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ دین کو ہمیں اثر نو ہم نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. مطلب دیکھیں ہمارا ان سے بنیادی اختلاف یہی ہے کہ دین ایک روایت ہے نا. آپ کوئی بھی ٹھیک ہے. سبجیکٹ لے لیں, آپ دین کو نہ لیں, آپ سائنس کو لے لیں, آپ کہیں جی نیوٹن نے کیا سمجھا تھا اس کو تو سائڈ پہ رکھو, آئنسٹائن نے کیا سمجھا تھا اس کو تو سائڈ پہ رکھو. میں آج ایک بڑا سائنسٹسٹ ہوں, آج سے میں سائنس کو ایک نئے سرے سے سمجھوں گا اور انٹرپریٹ کروں گا, تو آپ کی سائنس میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ اگر ٹھیک ہے. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ٹھیک نے ہے. تو نہ فلائٹ کا حوالہ دینا ہے, میں نہیں جانتا زونگ کون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں آج بس میں اثر نو میں آج سے سائیکالوجی بیان کرنا شروع کروں گا. نہیں, اس طرح سے نہیں ٹھیک. ہوتا. دین بھی ایک روایت ہے, لوگوں نے اس کو سمجھا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے زندگیاں وقف کی ہیں. آپ ٹھیک ہے. اس روایت کے ساتھ جڑتے ہوئے ہوں. وہاں سے آگے جائے, مطلب اس شمع کو آگے لے کے جاتے ہیں نا. یہ تو نہیں کرتے آپ کہیں کہ جی, اب جیسے علامہ اقبال نے بھی ایک لفظ استعمال کیا, ریکنسٹرکشن, تو سید سلمان ندوی نے اس پہ بہت کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس جی. تھاٹ کیا ہوتی ہے؟ ریکنسٹرکشن کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت زمین بوس ہوگی یا آپ نے دوبارہ تعمیر کرنی ہے. یہ دوبارہ تعمیر کیا ہوتی ہے؟ مطلب نہیں, مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں چلیں عمارت خستہ حال ہو گئی ہے, اس کو کوئی پینٹنگ کی ضرورت ہے, اس کی کوئی پلستر کرنے کی ضرورت ہے, مطلب ایسا کوئی آپ کا بیانیہ ہو, آپ عمارت ہی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. 1400 سال سے جو کنٹریبیوشن ہے فقہا کی, علماء کی, آپ کہتے ہیں اس کو تو سائڈ پہ رکھیں, اثر نو دین کے اوپر ہم غور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ان کا بھی اسکول آف تھاٹ تھا, فراہی صاحب کا آپ نے نام لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے ایک لیکچر ایک تھا ہمارا سائنس آف دی آور اسلام آباد میں, تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی موضوع تھا. ظاہر ہے میجر سائنس ہیں کہ وہ بھی واپس آئیں گے. تو یاجوج ماجوج کا ٹاپک جو ہمارے دوست طہا جلیل نے ڈسکس کیا, تو اس کے بعد میرے پاس ایک آڈینس میں سے پڑھے لکھے جو ماشاءاللہ بندے تھے وہ آئے, اور مطلب انہوں نے کوئی ایز سچ وہ بات تو نہیں کی, بدتمیزی تو نہیں کی, لیکن انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا یاجوج ماجوج کے بارے میں, اور ایسی احادیث جو مشکل ہوتا ہے ہضم کرنا اور سمجھنا, کہ یعنی ان کے لمبے لمبے بڑے بڑے کان ہوں گے, یا انہوں نے ایک دیوار تعمیر کیا, اس دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ غامدی صاحب کا کمال یہ کہ وہ عام آدمی کو یہ باتیں کچھ اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اسے سمجھ بھی لگتی ہیں اور لاجک کو بھی اپیل کرتی ہیں. تو میں نے کہا مثلاً کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے
کی اولاد ہیں, اور وہ تاتاری بھی ہو سکتے ہیں, منگولز بھی ہو سکتے ہیں, یورپینز بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی قوم ہو سکتی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے, اور وہ نکل چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ احادیث افسانہ نہیں لگتی اور فینٹیسی نہیں لگتی, اور ہمیں جو ہے یہ قصے کہانیاں نہیں لگتی. تو چونکہ آپ لوگ حدیث کو فالو بلائنڈلی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں بہت سے کویسچنز ابھر رہے ہیں, اور ان کویسچنز کے ہمارے دینی طبقے کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جس طرح سے یہ مینشنڈ ہے اسی طرح تمہیں بلیو کرنا ہوگا, نہ وہ کوئی تعویل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا دینی طبقہ جو ہے وہ فیم کھو رہا ہے عوام الناس میں, اور جاوید احمد غامدی چونکہ آنسرز دے رہے ہیں, ایک خاص انٹرپریٹیشن کے ساتھ آ رہے ہیں, واضح کر رہے ہیں بات کو, تو اس لیے ان کی بات سمجھ بھی لگتی ہے, لاجک کو بھی اپیل کرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ ہر چیز کی لاجک ہم ڈھونڈیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات کہ زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں بھیجا ہے نا, آزمائش کے لیے بھیجا, ایک لفظ میں ہم بیان کریں, امتحان کے لیے. ٹھیک ہے, میں بھی کمرہ امتحان میں ہوں, آپ بھی کمرہ امتحان میں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ میری بھی آزمائش کر رہے ہیں, آپ کی بھی آزمائش کر رہے ہیں. تو ایمانیات کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی آزمائش سے ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایمانیات کو بہت زیادہ لاجیسائز کر دیں گے, ہم ان کو لاجیکل بنا دیں گے, تو پھر ہم آزمائش سے نکل جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کے بارے میں کہا ہے نا کہ کفار جو ہے وہ قیامت والے دن یہ بات کہیں گے جب جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے کفار جو ہے, اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہم نے دیکھ لیا, ربنا ابصرنا وسمعنا, اب ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی جب تم نے دیکھ لیا تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ غیب کے اوپر ایمان کو اس طرح سے بنا دیں کہ وہ لوگوں کے لیے دیکھا ہوا بن جائے, تو یہ اس کا عیب ہے, یہ اس کا نقص ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں جو مجھے ریوارڈ دے رہے ہیں وہ اس لیے ریوارڈ دے رہے ہیں کہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی میں ایمان لا رہا ہوں. اگر ایک چیز مجھے سمجھ میں آ جائے, مجھے بتائیں, سارے کفار مکہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو یہ معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے, نہیں دکھانا, یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ مطلب معجزہ دکھا دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جہنم دکھا دیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی تو جہنم دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا آپ اپنا آپ دکھا دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, مطلب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ بہت دیکھیں نا, ایمان جو ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر دیں کوئی ایسی دلیل, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی دلیل نازل کر دیں جس سے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں, یہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں. مطلب ہمارا انکار تو کیا کریں, یہ ہمارے سامنے سر نہ اٹھا سکیں, ہم یہ دلیل نازل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایمان کیا رہ جائے گا, ایک آپشن نہیں, ایک اختیار نہیں, ایک جبر بن جائے گا. تو جبر کی بنیاد پہ اللہ تمہیں کیا جنت میں داخل کرے. تو جب آپ نے ہر چیز کو لاجیکل بنا دیا, لاجیسائز کر لیا, بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ نے ہر چیز کو ریشنل بنا لیا, بات تو آپ نے عقل کی مانی ہے, اللہ کی کہاں مانی. جب عقل کو نہیں سمجھ میں آ رہی تب اللہ کی مانی ہے نا, جب عقل کو سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت تو عقل پہلے ہے. عقل کی تو تب آپ مانیں جب, تو ہر چیز میں آپ دیکھیں نا, اب صرف آپ حدیثوں میں پھر کیوں جاتے ہیں, آپ پھر قرآن میں بھی جائیں. یہی لوگ جب قرآن مجید میں آتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا, بچے کو قتل کر دیا, لاجیسائز کر دیا کہ بچے کو کیوں قتل کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ کوئی لاجک بیان کر سکتے, ایک بچہ ہے اور حضرت خضر کہہ رہے کہ جی بڑا ہو کے ماں باپ کا نافرمان بنے گا اس لیے میں قتل کر رہا ہوں, تو وہ چیز آپ قرآن میں تو قبول کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی لاجک ایک چیز نہیں ہے. قرآن میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. جب حدیثوں میں آتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو لاجیکل بنا کے دیں. جو ایکسیپٹنس آپ نے قرآن میں پیدا کی ہوئی ہے وہی آرتھوڈاکس طبقے نے کیا کی ہوئی ہے, حدیثوں میں بھی پیدا کی ہوئی ہے, تو ان کا ایمان ذرا مضبوط ہے, اسی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لاجیکل نہیں ہیں, آپ آدھے لاجیکل ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ ذرا اورینٹلسٹوں کو پڑھ کے دیکھیں, مستشرقین کو, انہوں نے قرآن پہ وہی سارے عقلی اعتراض کیے ہیں جو آپ حدیثوں پہ کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح, بالکل بالکل ایسے ہی. تو وہاں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہاں بھی جواب دینے والے کون ہیں, آرتھوڈاکس لوگ ہیں. اچھا, آپ
اجماع کو فالو کرنا چاہیے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی دو دلیلیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید پہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس امت کے حوالے سے کہ ہم نے اس امت کو کھڑا کیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول اس امت پہ گواہی دیں اور یہ امت لوگوں کے اوپر گواہی دے. شہداء علی الناس، یہ امت گواہ بنے لوگوں کے خلاف. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ نان مسلم سے. 8 ارب کی دنیا کی آبادی ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے تو 6.5 ارب تو نان مسلم ہیں. اس امت کی گواہی ان نان مسلم کے حق میں قابل قبول ہوگی. کون سی گواہی؟ کہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا، ہم نے دین پہنچا دیا تھا. اگر یہ امت جو ہے، وہی بات ہم نے جو پہلے کی تھی، اگر یہ امت غلطی کر سکتی ہے، صحیح، امت کی بات ہم کر رہے ہیں، فرد کی بات نہیں کر رہے، گروہ کی بات نہیں کر رہے، جماعت کی نہیں، امت کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اجماع کی بات بھی یہی ہے نا، امت کے کنسنسس کو کہتے ہیں نا اجماع. ٹھیک ہے، یعنی اسکالرز کے کنسنسس، امت کے علماء. دیکھیں عام آدمی تو اسکالرز کے تابع ہوتا ہے نا، عام آدمی تو اسکالرز کا فالوور ہے. تو علماء کا اجماع حاصل ہو جائے تو عام آدمی کا اجماع بھی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد، اجماع سے مراد اسکالرز کا اجماع ہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، علماء کا اجماع ہی ہے، مجتہد علماء کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت دوسری قوموں کے خلاف گواہی دے گی. تو یہ امت اگر غلطی کر سکتی ہے، خود غلط ہو سکتی ہے، تو یہ دوسروں کے خلاف کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ گواہ دوسروں کے خلاف وہی بن سکتا ہے جو خود حق ہو، جو خود سچ پر ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ امت اپنی اجتماعی حیثیت میں غلطی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی گواہی پہ 6.5 ارب لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے جہنم میں جانے کا. ٹھیک ہے، آج حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ تھوڑی گواہی تو نہیں، یہ گواہی اللہ کے رسول نے کہا آخرت میں لی جائے گی. ان کی گواہی پہ جنت جہنم کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. تو جس کی گواہی پہ جنت جہنم کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کی گواہی جو ہے، پھر اس کی گواہی کیا چھوٹی گواہی، وہ بہت بڑی گواہی ہے. تو اس لیے امت اپنی اجماعی جو اس کی رائے ہے، جس کے اوپر اس کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، جس پہ انہوں نے ایگری کر لیا، تو وہ دین میں اسی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے جیسے آپ کہیں کہ وہ اللہ کا دین ہے. جی جی، ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دوسری جو امام شافعی رحم اللہ علیہ نے دلیل دی ہے، امام شافعی کہتے ہیں، بعض مطلب ان سے مروی اقوال میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے تقریباً 300 مرتبہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا اس غرض سے کہ مجھے کوئی اجماع کی دلیل ملے. وہ لوگ دلیل کی تلاش میں تھے، بغیر دلیل کے انہوں نے بھی نہیں مانا. یہ نہیں ہے کہ آج لوگ صرف جو ہے وہ دلیل کی پیروی کرنے والے، ایسا نہیں ہے. وہ لوگ ہم سے زیادہ دلیل کی جو ہے وہ تلاش میں رہتے تھے، تو دلیل ملتی تھی، وہ اس کو ایک نظریے کے طور پہ بیان کرتے تھے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المومنین کا رستہ چھوڑ دے. مومنین کا راستہ، ٹھیک ہے، مومنین کا راستہ، سبیل المومنین سے مراد مومنین کا راستہ چھوڑ دے. تو مومنین کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جس پہ امت جو ہے وہ اجماعی طور پہ چل رہی ہے. تو ہم اس کو پگڈنڈی کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کا 2 یہ ریزن سمجھ چکا ہوں. کچھ لوگ کو یہ مسکنسیپشن ہو رہی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو لاجیکلی نہیں دیکھنا چاہیے، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز بلائنڈلی لے لو. یہ مطلب نہیں ہے. لاجک تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نیت میرا خیال اس کے پیچھے آپ کی اچھی ہو اور آپ ایک بات کو سمجھنا چاہ رہے ہوں. اور یہ ایک سوال بھی آیا کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو عورت پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہے وہ زانیہ ہے. تو اگر وہ زانیہ تو اسے سنسار کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ حدیث سے غلط انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں. یہ تو بہت عجیب سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ مجاز ہے. ٹھیک ہے، میٹافر ہے. جی، بہت ساری جگہوں کے اندر جو ہے وہ میٹافر کا اسلوب ہے. یعنی ایک چیز کی شناعت، ایک چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے جو ہے بیان میں ایگزیجریشن پیدا کی جاتی ہے. یہ سب لوگ کرتے ہیں.
ठीक है। माँ को ना बच्चे के ऊपर गुस्सा आएगा तो क्या कहेगी, तू तो मेरी औलाद ही नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। जब गुस्सा आएगा तो ये होता है कि वो ये कह रही है कि जैसे अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी जगहों पे ये उसलूब इख्तियार किया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, मतलब मुसलमान तो नहीं इसका है। ये मतलब नहीं हम उससे कत्ल कर दें, जिहाद करें उसके खिलाफ कि वो हम में से है ही मुसलमान नहीं है, बस यही है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमान अगर आपस में किताल करें तो वो जो है वो मतलब ये कुफ्र के बराबर गुनाह है। तो एक दूसरे की गर्दनें मत मारना, काफिर मत हो जाना, मतलब एक दूसरे की गर्दन मारने वाले काफिर। तो अल्लाह के वसल्लम ने बाज़ औक़ात एक चीज की बुराई देखी ना, तो उस बुराई को बयान करने के लिए एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ताकि लोग इससे रुकें। तो ये मेटाफर का इस्तेमाल, इसीलिए शेख बहुत ज़रूरी है कि हम उलमा की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर बंदा अगर हदीस को इस तरह पढ़ के उसमें से मसले मसाइल अखज़ करने लग जाए तो फिर तो मैं कहता हूँ हर बंदे का अपना एक फिरका बन जाएगा, हर बंदे का अपना एक दीन बन जाएगा। और यही मसला है, इस मसले की वजह से जब लोग को बात समझ नहीं आती तो वो फिर कहते हैं कि नहीं उनकी बात हमें चूंकि समझ आ रही है। मॉडरेट स्कॉलर्स, जो एक हमने टर्म निकाली है कि मॉडरेट स्कॉलर्स हैं, इनकी बात हमें समझ आ रही है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि आप काउंटर नैरेटिव वाले जो हमारे उलमा मौजूद हैं, जो रिस्पेक्टेबल हैं, जैसे माशाल्लाह आप काउंटर नैरेटिव देते हैं, हम उनके पास कितना गए हैं, हम उनकी बात कितना सुनने गए हैं? हम सिर्फ बैठे बैठे ये अखज़ कर चुके हैं कि नहीं सारे उलमा रिजिड होते हैं, सारे उलमा जो है वो अंधी तकलीद का हुक्म देते हैं, सारे उलमा जो है लॉजिक ढूंढने से मना करते हैं, उनके पास आंसर्स नहीं है। और ये बैठे बैठे हम एज्यूम करते हुए फिर हम जो है वो जाहिर है कि मॉडरेट स्कॉलर्स को सुनते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि नहीं ये लोग बिल्कुल ठीक है और जो बाकी उलमा है वो सारे के सारे फारिग हैं, उन्हें कुछ आंसर देना नहीं आता। तो ये लोग, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अप्रोच भी तो देखनी चाहिए, हमें उन उलमा के पास भी तो समझने के लिए जाना चाहिए ना, जो काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं और रिस्पेक्टफुली दे रहे हैं, एकेडमिकली दे रहे हैं। जैसे माशाल्लाह आपने उनकी एक तो फहम के बारे में बात की और बड़े अच्छे अंदाज में आपने बात की कि जब फहम ही गलत है तो फिर जाहिर है कि उस फहम के थ्रू जो बाकी चीजें आ रही हैं वो भी फिर जाहिर है कि इजमा से भी हटके हैं और वो चीजें फिर उस फहम को प्रूव करने में ही लगी होंगी और हर वो चीज जो उस फहम के अगेंस्ट जाएगी वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। उसको फिर किसी ना किसी तरह आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये दीन का हिस्सा नहीं है या ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात आपने जो हदीस की और सुन्नत की कि वो ये कहते हैं कि हदीस जो है ये सोर्स ऑफ शरिया नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। और कुरान में जो एक वर्स आ चुकी है या प्रिंसिपल डिफाइन हो चुका है उससे मुतल्लिक हदीस तो ले लो, लेकिन कुरान में एक बात ही नहीं हुई सिरे से, तो जो हदीस में बात हो रही है उन पे फिर सिरे से रिप्लाई जो है वो तुम अमल ना करो। लेकिन शेख कुरान में तो फिर बहुत सी चीजें जो हैं वो हराम नहीं है, हदीस में वो हराम है। तो ये क्यों, फिर ऐसा क्यों है कि हम फिर हदीस में हराम की, जब जैसे मिसाल के तौर पे डॉग का जो मीट है या मिसाल के तौर पे कुछ परिंदे कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, ये तो फिर हदीस से मिल रहा है, तो इसको कैसे गामदी साहब जो है वो एक्सेप्ट करते हैं? देखिए फिर उन्होंने ना जब अपना दीन का एक कॉन्सेप्ट बनाया ना तो फिर वो आपको जरूरत पड़ती है, आप नए नए प्रिंसिपल्स फिर बनाते हैं। तो उन्होंने एक और प्रिंसिपल फिर बनाया, वो प्रिंसिपल उनका फितरत का प्रिंसिपल कहलाता है। और आप देखेंगे कि वो बहुत सारी जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये दीन फितरत है, ये दीन फितरत है। तो वो फिर ऐसी चीजों को कहते हैं ये फितरत में अल्लाह ने रख दी है इंसान के कि इन चीजों के करीब ना जाए। अच्छा, ये फिर फितरत है? ये फितरत है, मतलब किसी ने उनसे जैसे सवाल किया मेंढक खा सकते हैं, तो वो कहते हैं भाई अपने आप से पूछ लो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो वो कहते हैं इंसान की फितरत जो है ना, हम कहते हैं हदीस ने रोक दिया, तो वो कहते हैं बस इंसानी फितरत है वो इबा करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फितरत जो है वो उसकी इबा कर रही है तो चाइनीज की फितरत तो इबा नहीं कर रही, चाइनीज की खा रही है, ठीक है, चाइनीज की फितरत तो सब कुछ खा रही है, ठीक है। तो किसकी फितरत ले लें, अंग्रेजों की ले लें, अमरीकियों की ले लें, जापानियों की ले लें, किसकी फितरत, ठीक है। जाहिर है फिर प्रॉब्लम्स है, वो रिलेटिव हो जाएगा ना, फिर हलाल हराम जो है वो रिलेटिव हो जाएगा ना, हर एक की अपनी अपनी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो चले, अब चूंकि टाइम भी 1 आवर मैंने आपसे कमिटमेंट ली थी, माशाल्लाह आप काफी मसरूफ होते हैं, तो जाते जाते मैं क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक आम आदमी है जो गामदी साहब को सुनता है, सुनना चाहता है,
اس کو کیا کیا چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے سنتے ہوئے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہوئے. یہ تو آپ نے ساری بتا دی, لیکن ایک بار پھر سے آپ اسے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کن چیزوں کی کیئر کرے اور کیا کرے؟ دیکھیں نا, اصل بات یہ ہے, ایک بہت اہم بات, ایک میں نے اس پہ پوسٹ بھی لگائی تھی. غامدی صاحب کو سننے کے بعد آپ دیکھیں آپ دین کے قریب ہو رہے ہیں یا دین کے دور ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی زندگی میں عملی نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں نہیں کہتا سب لوگوں سے تو میں نہیں ملا, لیکن بعض لوگ جو غامدی صاحب کے بہت قریب رہے ہیں 10-15 سال سے, اب بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں, یہ فکر سوچنے سمجھنے کے بعد ہمارے اندر دینی اعتبار سے سستی پیدا ہوئی ہے. اچھا, اس فکر کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں دینی اعتبار سے ہم پیچھے گئے. ٹھیک ہے, دینی اعتبار سے پیچھے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہی باتیں جو ہے نا, اب آپ نے ہاتھ دیکھیں نا, بیانیے تو دو قسم کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی جو مولوی حضرات ہیں یا جو مذہبی طبقہ ہے وہ کوئی بہت انوسنٹ ہیں, بہت معصوم ہیں, بہت فرشتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ جو ہے میوزک سنتے تھے تو بعد میں احساس ہوتا تھا یار کوئی گناہ کا کام ہو گیا, 2 نفلیں پڑھ لی, کوئی صدقہ کر لیا, کوئی توبہ کر لی, کوئی دعا کر لی. ٹھیک ہے, کچھ مطلب اس قسم کی حرکت ہوگی, آپ نے مووی دیکھ لی, آپ نے مطلب کوئی بد نظری ہو گئی, آپ نے کچھ ایسا کام کر لیا. ٹھیک ہے, تو ایک توبہ کا عمل جو ہے نا, توبہ کا عمل انسان کے اندر ایک احساس شرمندگی ایک معاشرے میں, ایک سوسائٹی میں تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے لوگ وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ تقرب اللہ, توبہ کیا کرتا ہے, آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. ٹھیک, اب وہی چیزیں جو آپ کی زندگی میں گناہ تھیں اور وہ آپ سے ہو رہی تھیں اور آپ ان پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے قریب ہو رہے تھے. جی, اب وہی چیزیں جائز کے درجے میں چلی گئیں. جب وہ صحیح, جواز کے درجے میں چلی گئی تو آپ کی زندگی سے استغفار ختم ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے ہمیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے صاحب کی فکر سے, تو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے استغفار ختم ہو گیا, توبہ ختم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کو کچھ ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں وہ جتنے اعمال تھے جن کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی جو ہے وہ توبہ استغفار کر رہی تھی, اس سب کو تو آپ کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن دے دی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو جیسے مسئلہ ہے, سوری میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا جہاد سولوشن ہے. تو میں نے تو آج تک ایسے ٹاپکس ڈسکس ہوتے نہیں دیکھے جتنا میں نے غامدی صاحب کو سنا ہے. نہ کبھی یہ کہتے سنا ہے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں یا امت مسلمہ کی اپنی لاپرواہیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پہ عذاب آ رہا ہے. یہ نیریٹو تو آج تک میں نے ان کی ٹاکس میں نہیں سنا کہ مجھے کوئی ترغیب ملے کہ میں استغفار کروں یا میری بھی کوئی غلطی ہے اس حوالے سے. ہاں نہیں, یہی بات ہے نا, وہ استغفار ختم ہو جاتا ہے نا آپ کی زندگی سے. ہر چیز جب اس طرح سے آپ اس کو لاجیکلی جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مطلب دیکھیں بات کیا ہے, آپ نے لوگوں کی زندگی سے آپ نے استغفار ختم کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بد نظری نہیں کر رہا تو آپ یہ تو نہیں نہ کہہ رہے کہ جی قرآن نے کہا ہے کہ بد نظری کرو, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قرآن نے یا دین نے کہا ہے کہ داڑھی سے رک جاؤ, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دین نے حکم دیا ہے کہ مووی ضرور دیکھو, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے دین نے حکم دیا ہے کہ میوزک ضرور سنو. ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر بچ رہا تھا کسی وجہ سے, اس کو چلو آپ کم از کم اس کو مشتبہ امور میں لے لیتے, اس کی وجہ سے وہ توبہ استغفار کے حال میں تھا, تو آپ نے لوگوں سے توبہ استغفار چھین لیا. صحیح, ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا, اور کوئی پوائنٹ کہ وہ کیا کس چیز کا کیئر کریں انہیں سننے سے پہلے؟ دیکھیں ایک بات تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ضرور مطلب یہ نہیں کہ جب آپ غامدی صاحب کو سننا شروع کریں تو آپ صرف انہی کے ہو کے رہ جائیں. جب آپ انہی کے ہو کے رہ جائیں گے نا, ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے یار آپ سارا دن نا یہ کریں گے ککڑی ککڑی ککڑی, تو رات خواب میں بھی آپ کو ککڑی نظر آئے گی. تو جب آپ کہیں گے صبح غامدی صاحب کو سنتا ہوں, شام غامدی صاحب کو سنتا ہوں, تو آپ کو غامدی صاحب ہی نظر آئیں گے, خواب میں بھی غامدی صاحب نظر آئیں گے, باقی سارے آپ کو ویلے نظر آئیں گے. سیدھی سی بات ہے. توازن اپنی زندگی میں پیدا کریں, سب کو سنیں آپ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کو آپ سن رہے ہیں صبح شام روزانہ 10 گھنٹے اور ادھر سے آپ سال میں ایک مرتبہ کسی عالم دین کا ایک لیکچر گھنٹے کا سن لیتے ہیں. پھر میں نے ان کو بھی سنا ہوا ہے,
ठीक है, ठीक है, इस तरह ठीक। फिर आपने के बाद फिर वो ये ठीक है, इस तरह से तो दुनिया में देखे ना, अब जो बेवकूफ़ है ना उनकी कमी नहीं है। वो लोग भी आपको जी, मिलते हैं जिन्होंने इंसानों को खुदा मान लिया, यानी ऐसे भी सेक्स है हुँ, ना, ऐसे भी ग्रोह है ना कि बिल्कुल है। जिन्होंने अपने लीडर को क्या खुदा का दर्जा दिया हुआ है। जी, तो वो क्या कन्विंस हो गए हैं ना, इसलिए कि वो सिर्फ उन्होंने उसी की बात सुनी है, उसके अलावा किसी की सुनी ही नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बहुत, बहुत खूबसूरत बात है। बहुत अहम है कि आप जो है ना वो ये नहीं कि जब इसके हो गए तो आप लॉजिक सबके पास जो है ना, मतलब अल्लाह ताला ने सबको फेम दे रखा है। किसी को आप पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए ना, आप जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब थे, बहुत सारे लोग, मतलब अब मैंने उन पे कुछ लिखा, कुछ मैंने उन पे क्लिप्स वगैरह बनाए, तो ठीक, पहले लोग उनको सुनते थे, ठीक है, और मुझे बीसियों मैसेज, मैं यकीन से कहता हूँ अभी मेरे पास व्हाट्सएप में होंगे, लोग कहते हैं ठीक, कि जी हाँ, फैन थे, बकायदा फॉलोअर्स थे, बहुत मोहब्बत करते थे, हम उस नैरेटिव के ऊपर ब्लाइंड फेथ रखते थे, सिर्फ आपको सुना है, सिर्फ आपको सुना है, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही। 180 डिग्री हमारा जेन चेंज हो गया। तो कहने का ठीक, मकसद ये है कि आपके सामने दूसरी राय आए तो सही ना, आए तो अगर सही, आती है बिल्कुल तो ठीक। आपका जेन चेंज होता है, फिर आपके अंदर बैलेंस भी, ज़बरदस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी राय की तरफ आ जाए, मैं सही हूँगा, लेकिन ये मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए बयान की है कि इंसान चेंज होता है जब वो सुनता है, तो सुनने वाले के अंदर तब्दीली आती है, जो रुक जाता है उसका सफर भी रुक जाता है। तो ये सफर गांधी साहब पे रोके ना, कहने का मकसद ये है। इसके अलावा भी ज़बरदस्त। बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं, जी, आप उनकी तलाश में रहें बस। ज़बरदस्त। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अभी से रिक्वेस्ट आ रही है कि और सेशंस भी करें। मैं बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे भी एक सेशन आपसे करना चाहूँगा इंशाल्लाह। आपकी राय लेना चाहूँगा। देखें, जरूर। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि एक मुतदल राय जो है वो दी जाए, वो ली जाए, और जो ऑडियंस है माशाल्लाह उनके सामने एक डिफरेंट नैरेटिव भी है। तो अगेन वंस अगेन मैं सेशन को इसी से एंड करूँगा कि जितनी भी माशाल्लाह आपने बातें की उस पे मैं चाहूँगा कि हम लोग गौर व फ़िक्र करें। गांधी साहब की अप्रोच पे एक बार फिर से गौर व फ़िक्र करें। हाँ, उनका बात करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है, उनमें मैनर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें सब्र बहुत ज़्यादा है, उनकी अप्रोच, उनका गुफ्तगू करने का तरीका, वो इंटेलिजेंट इंसान है मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो सवालों को आंसर करते हैं, मैंने खुद उनके कुछ सवालों के आंसर सुने हैं। लेकिन ये सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होता कि एक बंदा इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा या उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है, उसमें सब्र बहुत ज़्यादा है। क्राइटेरिया वही है जो आप कह रहे हैं कि उसूल क्या है एक बंदे के और उसकी फाउंडेशन क्या है, और वो दीन की क्या वो तर्जुमानी कर रहा है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से आ रही है, और जो अल्लाह की मुराद है कुरान मजीद से, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, वो क्या उस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं, जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं। ये समझने के लिए हमें काउंटर नैरेटिव लेना चाहिए, और हमें ऐसे उलमा को सुनना चाहिए जो मुतदिल राय देते हैं, और ताकि हम लोग जो है वो सिर्फ एक ही जगह के ना होकर रह जाएं, हम जो है वो उसके काउंटर नैरेटिव के थ्रू उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकें, और फिर एक हक वाली राय पर हम पहुंच सकें, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे, और अल्लाह से हम बहुत दिल से दुआ करें। और ये पॉइंट मैं एक बार फिर बताता चलूं कि जैसा शेख मैंने आपको कहा कि मैंने तो जितने लोग को उस तरफ इंक्लाइंड देखा है, तो वो शायद उन्हें उलमा से आंसर्स नहीं मिले थे बहुत सी चीज़ों के, या शायद वो उलमा के कुछ सख्त रवैये से मुतनफ़र होकर मैं समझता हूँ कि उस साइड की तरफ टिल्ट हुए। तो मुझे ये लगता है कि शायद हमारी साइड, यानी हमारी साइड से मुराद है तो ऑर्थोडॉक्स उलमा है, उनको भी कुछ थोड़ा सा रवैया इम्प्रूव करने की मैं जी, समझता हूँ बिल्कुल। कि तलकीन करनी चाहिए, ताकि वो लोग मुतनफ़र होकर उस साइड पे ना जाएं, और वो उलमा के पास आते हुए कंफर्टेबल फील करें, और उलमा की उस काम अप्रोच को देखते हुए उलमा को भी सुने। तो इसी के साथ सबसे इजाज़त चाहेंगे, और वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।